हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मौलाना मजीद बोल रहे हैं। जी बताएं। वो फेसबुक पर मुनाजरे का वो जो पोस्ट चल रहा है वो आप ही का है? हाँ, आप कौन सा आप बोल रहे हैं? जी मैं नदीम खान बोल रहा हूँ, पाप की दुनिया तहलका से एंकर नदीम खान। ये हमारा व्हाट्सएप न्यूज चैनल, सोशल मीडिया न्यूज चैनल है। जी बताएं। तो वो ये क्या मसला है उस बारे में थोड़ा तफसील, और क्या मौजू पे होने वाला है मुनाजरा, थोड़ा तफसील जानना था ताकि इस खबर को हम यूट्यूब से शाया करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो है उसके लिए तो हम एग्री हैं, और जो है मतलब हम ये चाह रहे हैं कि जो ये मसले मसाइल फेसबुक पर उलझ रहे हैं लोगों के दरमियान, जी जी ये मामलात जो है उलमा के दरमियान तक के ही रहें। जोहला को इसमें शिरकत करने की जरूरत नहीं है। जी जी आपने देखा होगा कि मतलब ईद के मामले में जो है, चांद के मामले में कुछ उलमा के दरमियान इख्तलाफ हुआ। आप उस आप इख्तलाफ पहले अपना तारुफ तो दीजिए ताकि पता चले जी, अवाम को। मैं ताबिश बलरामपुरी बोल रहा हूँ। जी कौन से मसलक से? जी मैं अहले सुन्नत से हूँ। यानी बरेलवी? मैं बरेलवी हूँ जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 हाँ हाँ तो हाँ। जो है चांद के मामले में इख्तलाफ हुआ, और इख्तलाफ की सूरत ये हुई कि ईद दो मनाई गई। अच्छा अब बरेलवियों में ही? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो है कि मतलब जो इख्तलाफ हुआ वो चांद की सूरत में, कहीं शहादत की बुनियाद पर चांद देखा गया और उसकी शहादत मिली, लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी। जी जी जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों ने नहीं पढ़ी। हम्म तो अब जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों ने नहीं पढ़ी, और जिन लोगों ने जिन तक के शहादत पहुंच गई, हम्म तो अब जिन तक के शहादत पहुंच गई उन पर ये जरूरी है कि भाई वो शहादत पा चुके हैं तो वो ईद की नमाज पढ़ ले, उन पर रोजा मौकूफ हो जाएगा। जी और जिन तक के ये शहादत नहीं पहुंची है उन पर ये लाजिम है कि वो अपने 30 रोजे पूरे करके उसके बाद फिर ईद मनाएं। जी। इस अच्छा सूरत हम को नहीं, जी मेरी बात सुन ले हाँ आप मुकम्मल। जी जी अब इस सूरत को जो है हमारे इख्तलाफ की सूरत को सरेआम जो है फेसबुक पर जो है उलमा को उल्टी सीधी बातें कह करके, जो लोग अपने आप को जो है आलिम साबित करना चाह रहे हैं, या जो गैर आलिम है और वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि आलिमों ने गलत किया इस तरह का, उनका इस पर कोई हक नहीं है कि किसी आलिम को वो कुछ कहें। जी जी देखिए, चांद की शहादत तो हम जो है हमने तो चांद देखा नहीं था। अब हमने चांद अगर देखा नहीं तो हमारे तक के या हम तक के यहाँ पेशपड़वा में जहाँ तक के इसकी शहादत या उसकी रुयत हिलाल की शहादत पहुंची, उन लोगों ने जिन लोगों ने मनाया ईद, तो वो भी गलत नहीं है। और जिन लोगों ने नहीं मनाया तो वो इस बुनियाद पर नहीं मनाए कि उनको जो है चांद दिखाई नहीं दिया। तो मसला तो यही है कि जिन तक के शहादत पहुंच गई वो ईद मना लिए, अच्छा और जिन तक के नहीं जी पहुंचा। नहीं, मैं एक चीज अर्ज कर रहा था सबसे पहले, जी क्योंकि बात ज्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर कुछ नुकात में भूल जाऊंगा। सबसे पहले तो जी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप बड़े जी अच्छे और सुलझे हुए अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। अक्सर बरेलवी उलमा का ये अंदाज होता नहीं है, जी तो आप बड़े ही अच्छे अंदाज में, आपको दुनिया सुनेगी इंशाल्लाह। तो जी सबसे पहले जो आपने एक बात, उसूली बात कही थी, मैं एक एक पॉइंट पे बात करता हूँ ताकि आवाम की भी समझ में आए। आपने बड़ी जी अच्छी बात कही थी कि ये उलमा का मसला उलमा के बीच में रहने दिया जाए, इसको फेसबुक सोशल मीडिया वगैरह पर न उछाला जाए। नहीं, इस तरह का इख्तलाफ जो है जी जी सोशल मीडिया में कर जी करके, जी 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 और मतलब ये लोगों के दरमियान साबित करना कि हम लोगों के दरमियान इतने इख्तलाफात हैं, जी ये ठीक नहीं है जी मेरे जी लिहाज से। हाँ नहीं दूसरी नहीं, अच्छा चीज ये मशवरा कि इस वक्त जो वबाएं हैं, जो हालात चल रहे हैं, हजरत। एक तो मुसलमान। मैं जो जी बोलना चाह रहा हूँ आप समझी नहीं अभी। आपने जी उसूल अच्छा बयान किया था, अच्छा मशवरा था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर बरेलवी उलमा कहाँ होते हैं? आम ही आवाम होती है और वही करते हैं। इस पर इनको परहेज करना चाहिए कि जिस मसले में और दीन के मामलात में जिनको इतनी मालूमात ना हो, तो बराए करम वो इससे परहेज करें कि ये हमारे उलमा का काम है, तो ये हमारे ऐसा उलमा करेंगे। इस पर एक आध तकरीर क्यों नहीं रखते आप? जी, इस पर तकरीर क्यों नहीं रखते, बयान क्यों नहीं रखते? हद तक इम्कान तो हम लोग अपने स्टेजों पर या उस पर जो नहीं, है मतलब इससे मैंने आज तक नहीं भरपूर हम सुना। लोग। मैंने आज तक ऐसा कोई बयान आप बरेलवी उलमा को सुना ही नहीं कि उन्होंने इस नहीं नहीं, तरह की ऐसी बात नहीं है। इस्लाही बात नहीं की हो। सुनिए,
نہیں دیکھیے اصلاحی بات آپ اگر جو ہے دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ کئی ایسے چینلیں ہیں، مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، ان کے بیانات آپ سنیے. اس کے بعد جو ہے پیر ثاقب سامی صاحب کے بیانات آپ سنیں، دیکھیے کتنی اصلاحی بیانات ہوتے ہیں. یعنی کتنے جتنے عام عوام یہ اس طرح کی گفتگو کرتی ہے بریلوی حضرات میں سے، تو یہ سب غلط کر رہے ہیں. کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، ہر انسان کو اپنے ادب کے دائرے اچھا، میں رہ کر کے. اب میں چاند کے اوپر آتا ہوں کہ جیسے دو مسئلے ہوئے، تو جنہوں نے چاند دیکھا تھا وہ آپ کے مخالف تھے کیا؟ نہیں، مخالف نہیں تھے، ہمارے حامی تھے. حامی تھے. مطلب ہمارے ہی مشرب کے تو تھے. مطلب جو ہے چار لوگوں نے، دیکھیے چار لوگوں نے، مسئلہ یہ ہے. اچھا ہاں، ایک سوال یہ آتا ہے کہ چاند جب کسی علاقے میں دکھتا ہے، یہ اکثر میں دیکھا ہوں جہاں پر بھی دو چاند کے جھگڑے بریلوی حضرات میں ہوئے، بریلوی حضرات یا دیوبندی حضرات میں. نہیں دیکھیے 2014 میں اس سے پہلے جو ہے 29 روزے پہ اہل حدیث اور جو ہے مطلب اور دیگر فرائض نے جو ہے 29 پر عید منائی تھی، اور اہل سنت نے 30 پر منایا تھا. میری بات سنیں آپ. میرا سوال نہیں سمجھا، میں سوال ہی کیے نہیں ابھی تک. اہل حدیث نے منایا تھا، دیوبندی منایا تھا، بریلوی نے منایا تھا، میں اس کا مخالف نہیں ہوں. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی چاند کا اختلاف ہوتا ہے تو جو لوگ چاند دیکھتے ہیں بریلویوں میں سے وہ 2-3 لوگ ہی ہوتے ہیں؟ اہل حدیث میں ایسا نہیں ہوتا، پورا علاقہ ہوتا ہے. تو یہ 2-3 لوگوں کو ہی چاند کیوں نظر آتا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اگر دیکھیے ایک مرتبہ اگر کسی نے انہی 2-3 لوگوں نے دیکھا ہو، دوسری مرتبہ بھی انہی 2-3 لوگوں نے دیکھا ہو. 2-3 کیسے دیکھیں گے؟ وہ علاقے میں 2-3 لوگ. میری بات سن لیں آپ. جو ہے اور صرف جو ہے مطلب انہی 4 لوگوں نے، جن لوگوں کے بارے میں آیا کہ مطلب گھوسی میں دیکھا گیا، تو صرف گھوسی ہی میں چاند نہیں دیکھا گیا بلکہ اور 3 جگہوں پر بھی چاند دیکھا گیا. اب میں آپ سمجھے نہیں، میں ایک بات جو کہہ رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں کہ گھوسی کی آبادی اتنی ہے تو صرف 4 لوگوں کو ہی وہاں دیکھا، باقی کو نہیں دیکھا، جبکہ یہ بات تو آنکھ کی طرف پھیلتی ہے. نہیں سنیے میری بات سنیں آپ. یہ چیز مشکوک، یہ شک پیدا کرتی ہے. نہیں شک، آپ بالکل مطلب اس دائرے میں آپ بات کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کے حقوق ہیں، آپ کے مطلب ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کیا تھا؟ جی بالکل. ہاں جی بالکل. آپ نے دیکھا تھا رمضان المبارک کا چاند؟ جی آپ نے دیکھا تھا. چلیے ٹھیک ہے. اور کیسا ہوتا ہے نا میری بات سنیے. اب میں اپنا پوائنٹ تو رکھوں، چاہے رمضان کا چاند ہو چاہے عید کا چاند ہو، ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور صرف 1-2 لوگ نہیں، پوری فیملی کے 20-22 لوگ کم سے کم ایک ساتھ دیکھتے ہیں. پڑوسی، محلے والے، خاندان والے دیکھتے ہیں. یہ بریلویوں میں 1-2-3-4 لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو سیٹنگ ہے، یہ تو سازش ہے. نہیں یہ تو آپ میری بات نہیں، آپ میری بات سے متفق ہے نا کہ جب جیسے آپ نے دیکھے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو خوشی ہوگی تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں گے. تو آپ کے گھر میں 8-10-20 لوگ تو ہوں گے، خاندان میں تو ہوں گے. بالکل. یہ بریلویوں میں سے میں ہمیشہ دیکھا ہوں 1-2-3-4 نہیں تو 1 یا 2، میں نے 2 نے دیکھے اور اس پہ اختلاف کھڑا کر دیتے ہیں. یہ چیز شک پیدا کرتی، یہ سازش ہے. نہیں، اس طرح کی سازش کر کے کوئی جو ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈھکیلے گا. نہیں تو وہ کسی کے روزے خراب کسی کو کیا. میری بات سنیے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اہل سنت ہو تب نا. اہل سنت میں چھپا ہوا رافضی ہو تو پھر آپ کیا کرو گے؟ وہ تو کر سکتا نا. نہیں کیا ہوا؟ جو اہل سنت ہوگا وہ تو ایسا نہیں کرے گا، ہے نا. لیکن اہل سنت میں چھپا ہوا رافضی شیعہ ہوگا، وہ تو فتنہ پیدانے کے لیے، اختلاف کرنے کے لیے ایسا کر سکتا نا. اس کے یہاں جھوٹ بولنا تو عقیدہ ایمان ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ شہادتیں اسی کی مانی جائیں گی جس کو یہ جانتا ہو کہ یہ اہل سنت کا ہے، اور اس کے معاملات جو ہے ٹھیک ٹھاک ہوں. ایسے لوگوں کی شہادت لینی ضروری ہے نا. اچھا، یہ ہمیشہ سے چاہے جس کی بھی شہادت تو ماننے لی جائے گی. میں اپنے بچپن سے یہ مسئلہ دیکھتے آیا ہوں. آج تک بریلوی علماء نے بیٹھ کر اس پہ یہ کیوں نہیں طے کیا کہ 2-3 لوگ اگر بیان دیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، پورا علاقہ دینا چاہیے. جب 2-3 لوگوں کے دیکھیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں
اور جو ہے علامہ مفتی امجد علی علی رحمت الرضوان نے اپنی کتاب بہار شریعت میں ان دونوں میں معاملات اس طرح کھول کر کے لکھے گئے ہیں کہ ابر آلود اگر آسمان ہو تو اس وقت ایک مجمع کثیر کا دیکھنا چاند ضروری ہے، اور اگر آسمان ابر آلود نہ ہو تو دو لوگوں کی بھی شہادت مان لی جائے گی۔ بھائی یہ مسئلہ ہے۔ نہیں مان لی جائے گی، وہ تو الگ مسئلہ ہے جب آدمی کی خود کا کیفیت ہے کہ وہ کہیں چھپ کے چاند تو دیکھ نہیں رہے، کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے رہ کے تو دیکھ نہیں رہے، وہ تو اپنے گھر سے اپنے محلے سے دیکھ رہا ہے، وہاں تو 100 سے 200 500 1000 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو دو کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ یہ تھوڑی بولے اعلیٰ حضرت نے کہ یہ بات تو وہ کسی کو نہیں بتائے گا، ایسا لکھے کیا؟ اور پھر آپ اعلیٰ حضرت کا حوالہ کیوں دے رہے، قرآن حدیث کا حوالہ کیوں نہیں دے رہے؟ اچھا ایک چیز بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں قرآن اور حدیث سے الگ ہو کر کے کوئی مسئلہ لکھا ہوا ہے؟ ارے بے شمار مسئلے نہیں کوئی مسئلہ آپ ثابت کر کے دکھائیے۔ ہاں ملفوظات میں لکھا ہے، بالکل آپ کوئی مسئلہ ثابت کر کے دکھائیں۔ آپ کی مطلب جو ہے اعلیٰ حضرت نے قرآن اور حدیث سے الگ ہٹ کر کے کوئی مسئلہ بیان کیا ہو۔ ہاں اس میں ایک مسئلہ بہت خطرناک لے کے ملفوظات میں نہیں سنیے ایک مسئلہ مجھے یاد آیا، نہیں سنیے، دیکھیے آپ ملفوظات کی بات آپ اگر فون پر اس کو ڈسکس کریں گے تو نہ میرے پاس مطلب اتنا فوری طور پر ذہن میں اتنے جوابات ہیں کہ میں آپ کو دے دوں، اور نہ جو ہے بہت مشہور مسئلہ ہے، بہت مشہور مسئلہ ہے، مشہور جو بھی ہے اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے الملفوظات میں جو عبارت لکھی ہے پہلے وہ سن تو لیجیے، آپ کو شاید معلوم ہوگا۔ انہوں نے لکھا ہے وہ احمد آباد کے جو پیر ہے نا، جو اپنے آپ کو اللہ کی بیوی کہتے تھے اور مرد ہونے کے بعد عورتوں کا لباس پہن کے چوڑیاں پہن کے گھومتے تھے، تو انہوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ لکھا ہے ملفوظات میں۔ دیکھیے جن کی بات آپ کر رہے ہیں ان کے بارے میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے، آپ کی زبان سے ابھی میں سن رہا ہوں۔ جی ملفوظات میں الگ بات ہے، نہیں ٹھیک ہے، وہ جو ہے اب دیکھیے جو اپنے آپ کو اللہ کی بیوی کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، اسے آپ رحمت اللہ علیہ کہیں گے؟ اس پہ تو کفر کا فتویٰ لگنا چاہیے۔ نہیں تو دیکھیے کہاں کس طرح، اب جیسے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو انا الحق کہہ دیا تھا، تو آپ کیا فتویٰ صادر کر دیں گے؟ چمڑے ادھیڑ کر کے بھوسی بھر دیا جائے گیا؟ نہیں تو کیا بولیں گے؟ مطلب کیا بولیں گے؟ کیا ہے کیا بولیں گے آپ؟ کیا بولیں گے یہ بتائیے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کیا بولیں گے؟ انا الحق کا مطلب اگر کسی نے یہ مطلب یہ کیا یہی مطلب ہم تو یہ بولیں گے کہ صوفیت ہے، اور یہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ فرعون بھی بڑا ہی ایمان والا تھا، ان نے بھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی بولا تھا، تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوا کہ وہ رب تھا، بلکہ وہ بہت بڑا ایمان والا تھا، یہی مطلب ہوگا نا اس کا۔ تو پھر نہیں یہ مطلب کیوں نکال دیں گے اس کا؟ تو فرعون کا براہ راست جو ہے مطلب اپنے آپ کو انا الحق کہہ دیا، جو ہے اپنے آپ کو رب کہلوانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے رب کہیے، ہاں انہوں نے یہ تو ہاں بالکل بہت اچھا اصول کیا۔ یہ تو باقاعدہ چوڑیاں پہن کے مسجد میں جاتے تھے اور نماز میں سے چھوڑ کے آ جایا کرتے تھے، یہ تو عمل کرتے تھے نا فرعون جیسا۔ نہیں تو اب جیسے جس کے بارے میں ہم کو نہیں پتا ہے یا جن کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، کیا نام ہے؟ میرے کو نام یاد نہیں آ رہا ہے، احمد آباد میں ان کی قبر ہے نا، اس کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے ان کا۔ خیر چھوڑیے، آپ ہیں کون؟ میں ندیم خان، واٹس ایپ نیوز چینل پاپ کی دنیا میں تہلکہ سے اینکر ندیم خان۔ اچھا جی، تو اب میں آپ کو دوسرے پہلو پر لے کر چل رہا ہوں، بات سمجھیے پہلے اس کو۔ تو جیسے میں نے کچھ لوگوں نے اس پر پوسٹ ڈالنا شروع کیا، تو جب پوسٹ ڈالنا شروع کیا تو میں نے ان لوگوں کو منع کیا، پوسٹ میں جا کر کے کمنٹ پہ میں نے منع کیا کہ اس وقت وبائی حالت ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، فلسطین پر الگ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمان مل کر کے ان کے لیے دعائیں کریں، بیت المقدس کی حفاظت اللہ فرمائے، اور اس وقت ان سب مسائل پر گفتگو کرنا، اپنے عالموں کو یا کسی عالم کو گالی دینا یا ان کو برا بھلا کہنا، یہ درست نہیں ہے۔ کئی کمنٹ، کئی پوسٹوں پر جو ہے مطلب میں نے منع کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ اختلافات پیدا نہ ہونے پائے، لیکن وہ لوگ منع ماننے کے بجائے جو ہے پوسٹوں پر اور پوسٹیں ڈالتے چلے گئے اور بالکل ایک دم ادھم مچا کے رکھ دیا۔ آپس میں ہی کر رہے ہیں نا، وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ میں چاہتا کیا تھا اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ تو اب جو ہے مطلب آپ کو بڑی سنجیدگی سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس درمیان جبکہ حالات ہندوستان کے اس طرح کے ہوں
اور مسلمان آپس میں اس طرح اختلافات پیدا کر کے جو ہے اپنے آپ کو کمزور ثابت کر دیں. جی جی. اچھا، ان لوگوں نے جو چاند دیکھا یہ جو مخالف پارٹی ہے جو ضد کر رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیے، تو بس ان 4 لوگوں نے بولا اور انہوں نے مان بھی لیا سب نے؟ کن لوگوں نے؟ جنہوں نے ایک دن پہلے عید منائے. آپ نے تو ایک دن بعد منائے نا؟ دیکھیں، نہیں سنیے میری بات سنیں آپ. جو ہے جہاں تک کہ شہادتیں پہنچی ہیں، جیسے ہم لوگوں یہاں تک کہ شہادت پہنچ چکی تھی. گھوسی سے شہادت سنت کبیر نگر تک کی آئی. سنت کبیر نگر سے جو ہے یہاں سے 2 علماء 3 علماء گئے تھے شہادت لینے کے لیے. وہاں رات ہی میں وہ شہادت لے کر کے یہاں پچپڑوا پہنچ گئے. ان کی شہادت کی بنیاد پر یہاں پر میری بات سنیں آپ، تو اس میں ہر فرقے میں اختلاف ہوا. سنیوں میں بھی جو ہے کچھ لوگوں نے نمازیں پڑھی اس دن شہادت کی بنیاد پر، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی. نہیں مجھے تو شہادت کا تھوڑا ڈاؤٹ فل کیس لگا. جیسے جس آدمی نے چاند دیکھا 2 یا 3 نہیں دیکھے، یہ جو عالم ان کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے شہادت آپ نے چاند دیکھے لے کے آئے، تو ان کو کیسے پتا وہ سچ بول رہے؟ ان کو کیسے پتا؟ دیکھیے سنیے، یہ مسئلہ ہمارے گھر کا نہیں ہے. یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے. ایسا کب ہوا کہ وہاں 1-2 لوگ ہی نہیں دیکھے اور دوسروں نے نہیں دیکھے؟ آپ میری بات سنیں، ایک مسئلہ ایسا ہوا اور اس بنیاد پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے چاند دیکھا. کچھ لوگ تھے نا؟ دیکھیے میری بات سنیں آپ، مکمل سنیں. جی. اب آپ اگر بات نہیں سنیں گے، نہیں بولیے نا. میں اصل میں بیچ میں سوال اس لیے کرتا ہوں کہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے. ہاں نہیں چلیے ٹھیک ہے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے چاند دیکھا. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر عید مناؤ. ایک گروہ پھر حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے چاند نہیں دیکھا. اللہ کے رسول نے فرمایا 30 روزے مکمل کر لو. جی. اب میری بات سنیں آپ، جبکہ اللہ کے وہ رسول ہیں اور ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رسول جو کہہ دے گا وہ اس میں کوئی اف اور بٹ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، چونکہ رسول نہ کبھی امتی کو غلط طریقہ بتائے گا اور نہ کبھی اپنے امتی کو غلط راستہ دکھائے گا. دیکھیے میں آپ کی میری بات آپ مکمل کر لینے دیں. پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو. جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ان کو عید منانے کا حکم، جن لوگوں نے کہا ہم نے چاند نہیں دیکھا. تو اب جہاں تک کہ شہادت کا مسئلہ ہے تو دیکھیے بھروسہ بھی تو کوئی چیز ہے. شہادت جب اسلام میں دی گئی کہ شہادت 2 لوگوں کی باشرہ ہوں، اگر عورتیں ہیں تو 2 عورتیں 1 مرد، اور اگر 2 مرد ہیں باشرہ ہیں اور ان پر جو ہے کوئی بہتان نہ ہو اور یہ لگے کہ یہ واقعی صحیح بول رہے ہیں اور باشرہ ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، تو ایسے لوگوں کی شہادت لینا جو ہے اسلام میں بالکل ایک دم جائز ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. کسی کے دل میں تو آپ اتر کے نہیں جان سکتے نا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا. آپ کے سامنے اگر آپ مجھ سے کوئی بات کہیں اور میں آپ کو دیکھوں کہ آپ باشرح ہیں، آپ دیکھنے میں سیدھے سادے لگ رہے ہیں، آپ متقی ہیں، تو میں آپ کی بات مانوں گا. یہ ایک مسئلہ ہے اور ایک یہ مطلب جو ہے گرامر ہے ایک طرح سے، تو میں آپ کی بات مانوں گا. اب شہادت کی جہاں تک یہ بات آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی لوگوں کی شہادت مانی جائے گی جن لوگوں کے اوپر جو باشرہ ہوں اور جو اس پر اب کسی کے دل میں کوئی جھانک کر کے تو نہیں دیکھ رہا نا. یہ تو وبال اگر وہ جھوٹ بہتان لگاتا ہے یا جھوٹ شہادتیں دیتا ہے تو اس کا اجر یا اس کا عذاب جو ہے من جانب اللہ اس کو ملنے والا ہے. نہیں وہ تو آپ نے بات کہی کہ اس کو عذاب ملنے والا ہے، اس میں تو اختلاف نہیں. اب پہلی چیز آپ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا تو اس میں جو بات آپ نے بیان کی ہے تو بھائی وہاں پر اس کو آپ دلیل کیسے بنا سکتے ہیں آپ کے ان لوگوں پر جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے؟ آپ نہیں، میری بات پہلے ایک بات سنیں، میری بات پوری ہوتی ہے. آپ نے جو مجھ سے یہ بات کہی کہ مطلب جو ہے شہادت کہاں اسلام میں، تو اس پر میں نے کہا کہ شہادت تو اللہ کے رسول کے ہاں سے ثابت ہے. سنیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک معتبر اور قابل احترام دنیا میں سب سے بڑی شخصیت ہے. وہ جب گواہی دیں گے تو وہ تو مانی جائے گی اور وہ تصدیق بھی کر لیں گے. ان کے پاس وہی کا سلسلہ چالو ہے، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. پہلی چیز حدیث میں احتمال ہے وہ لوگ ایک ہی علاقے کے تھے یا وہ لوگ 2 علاقے کے تھے. پہلی چیز آپ ایک ہی علاقے والے لوگوں میں بات کریں.
آپ 2 علاقے کے نہیں، جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اچھا زمانے دوسری چیز یہ بتا دیں آپ کو کہ جن لوگوں نے چاند کی شہادت دی وہ گھوسی کے نہیں تھے. سنیے تو صحیح، میری پھر بات پوری ہوتی ہے نا، پھر اپن گھوسی پہ بات کریں گے. جی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی صحابہ کے زمانے میں یہ ہو کہ حضرت عباس نے کہا کہ شام والوں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو کہ نہیں ہم تو نہیں منائیں گے، انہوں نے دیکھا ہے وہ منائے. تو یہ ایک ملک دوسرے ملک کا معاملہ تھا. اب آپ کو میں بتاؤں، میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں، میری بات سنیں آپ. میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں، مجھ سے بڑے عالم ہیں وہ، شہادت لانے وہ گئے تھے، مولانا نثار مصباحی اور مولانا فیضان رضا مصباحی. جی 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 میں ان دونوں حضرات کا آپ کو نمبر دیتا ہوں. ہاں دے دیجیے. ان دونوں لوگوں سے رابطہ کر لیں، گفتگو کر لوں آپ ان سے گفتگو کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ شہادت لانے ہم نہیں گئے تھے. میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا، میں تو بول رہا ہوں کہ وہ زمانے میں معتبر اعتبار کی دلیل تھی. ابھی آپ نے کہا نا نبی نے بات بول دی تو ان کی بات من جو ان مانی جائے گی، ہے نا. لیکن بریلوی نہیں مانتے ہیں نا، بریلوی کا نبی کی مانتے. ارے یہ تو آپ بالکل سراسر الزام لگا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں علم غیب نہیں رکھتا. اب بریلوی کہہ جاتا ہے نا علم غیب رکھتے ہیں، علم غیب رکھتے ہیں. آپ کس طرح ثابت کریں گے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے؟ اچھا یہ بات بتائیے، نبی نے کہا ہے کہ نہیں مجھے علم غیب؟ کا معلم تکن تعلم، اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں سکھا دیا نبی آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ تو امور غیب ہے نا. میری بات سنیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ؟ آپ سراسر بالکل ایک دم دیکھیے وہ امور نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے سکھا دیا، ایک استاد کے سکھانے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے سکھانے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ وہ امور غیب نہیں ہے. یہ نہیں کیا سکھایا؟ نہیں وہ امور غیب نہیں ہے. پہلے آپ بتائیے امور غیب نہیں ہے. نہیں کیا سکھایا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے بولا کہ نہیں، سکھایا کیا؟ آپ نے ابھی کیا بولا؟ امور غیب نہیں ہے. وہ امور غیب نہیں ہے. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا کیا؟ امور غیب سے کہا. ہاں امور غیب، علم غیب سکھایا نا. تو امور غیب نا، علم غیب پہ بات چل رہی ہے نا. علم غیب کیا ہے؟ امور غیب دونوں میں فرق بتائیں. امور غیب تو آپ کو فرق نہیں. امور غیب قرآن حدیث ہے، وہی کے ذریعے جو دین سکھایا گیا وہ امور غیب ہے. علم غیب اسے کہتے ہیں جو حواس خمسہ کے بنا معلوم کیا گیا ہو. اب اللہ کے نبی کے پاس ایسا کون سا علم تھا جو حواس خمسہ کے بنا آپ کو پتا چلا؟ آپ بتائیں. 1000 نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں 63 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول کے ایسے بہت سے معاملات ہیں، ایسے بہت سے واقعات ہیں جس سے یہ بالکل ایک دم ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول وہ امور غیب ہے. وہ امور غیب، وہ علم غیب تھا اللہ کے رسول کا. اچھا بتائیے نا حواس خمسہ سے کیا چیز نہیں. میری بات سنیں آپ، جو چیز وہی کے ذریعے بتایا گیا اسے آپ امور غیب ہے. جی بالکل نہیں. ٹھیک ہے میری بات سن، آپ منع کریں کہ نہیں کہتے. میری بات سن لیں آپ. اب جو ہے جو وہی کے ذریعے بتایا وہی تو قرآن ہے. تو وہ امور غیب ہے نا، ہم تھوڑی انکار کر رہے ہیں. بات تو علم غیب پہ چل رہی ہے نا. نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے امور غیب کا کہیں انکار نہیں کیا. علم غیب کا انکار آپ سراسر کر رہے ہیں. سراسر اللہ کے نبی نے خود کہا ہے حل کرنے کے لیے میں نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے. سنیں اللہ کے نبی نے خود کہا ہے اسی مسئلے کو کھلے عام کرنے کے لیے میں نے مناظرے کا چیلنج کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہے نبی کہہ دیجئے. اللہ کے نبی خود کہہ رہے میں علم غیب نہیں رکھتا، بریلوی نہیں مانتا. علم غیب امور غیب میں فرق ہے. اسی مسئلے کو تو ثابت کرنے کے لیے میں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں. کیا ثابت کریں گے آپ؟ امور غیب کو علم غیب ثابت کریں گے؟ کیا ثابت کریں گے؟ امور غیب کو علم غیب نہیں، اللہ کے رسول کے علم غیب کو ثابت کرنے ہی کہیں بات کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے علم غیب تھا کہ نہیں تھا اس مسئلے میں آپ کو بحث کرنا ہے. میں تو وہی سوال، اس مسئلے پر جو ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے پر جس کو مناظرہ کرنا ہے ہمارے علماء. ارے وہ تو آپ ہار جائیں گے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی. نہیں یہ تو غلط، کیونکہ آپ کی سوچ ہے، آپ کا ہے، آپ کا مسئلہ ہے. کنز ایمان میں خود احمد رضا خان نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. سنیے آپ، چونکہ اگر مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ تو خود مناظرہ ہار جائیں گے. سوال نہیں کر رہے ہیں. اچھا احمد رضا سوال نہیں کر رہے ہیں، آپ مناظرہ کرنے کے لیے فون کر رہے ہیں. اس کے لیے تاریخ رکھ لیجیے، اپنے علماء کو بلا لیجیے، ہمارے علماء آ جائیں، بیٹھ کر کے مناظرہ کر لیں. اس کے بعد ابھی تک کے تو انکار نہیں کیا کہ امور غیب نہیں ہے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں علم غیب کی اگر آپ بات کر رہے ہیں. اچھا چلیے آپ مناظرہ کریں گے نا، امور غیب و علم غیب کی تعریف کر دیجیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں مناظرہ، میں نے چیلنج، مناظرہ تو ہوگا نا. پہلے دعوت، میری بات سنیں، آپ پہلے میری پوری بات سنیں. میں نے مناظرے کے لیے جو دعوت دی ہے
وہ میں نے مناظرے کی دعوت یہ دی ہے کہ آپ کے علماء اور ہمارے علماء، ٹھیک ہے، مناظرے کے لیے وہ آدمی بہتر ہوتا ہے جو ہم سے زیادہ علم رکھنے والا ہو. ٹھیک، ہم نے تو یہ نہیں کہا نا کہ میں مناظرہ کرنے آ رہا ہوں آپ سے، یا میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے یہ کہا کہ آپ کے عالم اچھا میرے سوال کا جواب دے دیجیے نا. امور میں کیوں غیب، دوں آپ کے سوال کا امور جواب؟ غیب کی تعریف اور میں آپ علم کے غیب سوال کی کا تعریف. جواب کیوں دوں؟ میں آپ کو 2 نمبر آپ کو دے رہا ہوں، آپ دونوں مصباحی برادران سے بات کریں نا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا علم کیا. جی دیکھ لیتے ہیں وہ امور غیب علم غیب کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں. دیجیے نمبر ذرا. آپ بالکل مولانا فیضان صاحب کا نمبر لیں، آپ ان سے بات کریں. دیجیے نمبر. ہاں 1 منٹ چالو رکھیے. اکیانوے 98 91 94 71. آپ ان سے بات کر لیں. جی. اچھا اپن ابھی آتے ہیں اپنے وہ چاند والے مسئلے پر. آپ نے کب عید منائی تھی؟ 1 دن پہلے 1 دن بعد؟